अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत का तयन जो है वो किसी भारतीय से आप पूछ लें, वो बता देगा आपको कि ये कीमत जो है तकरीबन 3 रफाल तैयारे, एक SU-30 और एक MiG-29, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तबाही और इसके अलावा मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टों का सत्यानाश होना, उनकी तबाही, उनका जलकर राख हो जाना, ये होती है जी एक चुटकी सिंदूर की कीमत। जंगी जुनून के अंदर मुब्तला भारत, उसको पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी बरादरी जो इस वक्त भारत का मजाक उड़ा रही है। एक ऐसा मुल्क है जो सुपर पावर बनने का दावेदार है, जो रीजनल हेजीमोन बनने का दावा करता है, उसको पाकिस्तान ने जो है ऐसी ह्यूमिलेटिंग, ऐसी शर्मनाक अस्करी मैदान के ऊपर शिकस्त दी कि इस वक्त ऐसा लगता है कि भारत को शायद कोई फ्यूचर के अंदर कोई मुल्क जो है वो असला भी फराम नहीं करेगा कि असले के मार्केट के शेयर ही गिर जाते हैं। इस वक्त जो राफाल तैयार है, आप जिला उसकी मार्केट वैल्यू चेक कर ले किस तरीके से जो इंडियन नाकबत अंदेशी की वजह से क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। और फिर एक बड़ी ख़ास बात ये भी है कि जो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है रवायती जंग, कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो उस तरीके से पैरिटी नहीं है, पाकिस्तान शायद मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि इसके अंदर भी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सुपीरियर है। बाकायदा तौर पर जो है सफ़ेद झंडे लहरा कर जो है भारतीय चेक पोस्टों की जानिब से रैब की भीख मांगी जाती है। अब इस तनाजुर के अंदर ये तमाम चीज़ें, भारत का जंगी जनून, ये हिंदुत्व या खंड भारत का नापाक तरीन मनसूबा, ये तमाम चीज़ें कहाँ पर रुकेंगी? क्या इसका इख्तिताम यही है जो पाकिस्तान ने एक शर्मनाक शिकस्त दी? क्या यही इख्तिताम है या इसके बाद मजीद भी कोई एपिसोडिक इस किस्म का जंगी जनून जो है हमारे पर इम्पोज किया जा सकता है? ये तमाम चीज़ें रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब नज़ीर साहब, मेरे को एंकर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी और तर्ज़िया निगार भी हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रही हैं, बड़ी खुश नज़र आ रही है। फ़तह मुबारक हो आपको। फ़तह मुबारक पूरे पाकिस्तान को हो। और ये वाकई में बहुत खुशी का मकाम है, चूँकि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस वक्त हम सुकून से सो रहे थे अपने अपने घरों के अंदर, अपनी महफूज दीवारों के बीच में जब हम सोए हुए थे, पड़े हुए थे, उस वक्त इस मुल्क के जांबाज, इस मुल्क के शाहीन भारतीयों को जो है इबरतनाक शिकस्त दे रहे थे। जो RSS के गुंडे, जिनका ये ख्वाब था कि पाकिस्तान के अंदर जाकर अपने नापाक अज़ाइम के ऊपर जो है हम जाकर काम करेंगे। क्या लगता है आफ्ताब साहब, कितनी बड़ी शिकस्त है इंडिया के लिए? ये जी एक तारीख़ी शिकस्त है। मैं तो समझता हूँ कि आज हमने 71 के कर्ज़ भी चुका दिए। ये वो शिकस्त है कि जिसका ख्वाब हमारे बड़ों और हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था। बहुत अरसे से बहुत जंगी जुनून में मुब्तला था, बड़ा तंग किए जा रहा था, और हिंदुस्तान बार बार हमें कहता, बार बार कभी 71 के नाम पे, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे, तो हम तंग आ चुके थे। तो हम भी चाहते थे कि कुछ हो। तो अल्लाह ताला ने एक मौका बनाया। जंग मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन जंग हो जाए तो फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो जब अल्लाह ताला ने मौका बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी शाहीनों ने बताया, हमारी बहनें बेटियां भी एयरफोर्स में थी, हमारे जवान भी थे, और फ़िज़ाओं की निगरानी की और चारों तरफ से इस तरीक़े से दुश्मन को लॉक करके और बताया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी भी है, सलाहियत भी है, क़ुव्वत भी है, ताकत भी है, जज्बा ईमानी भी है, और तुम्हें मार गिराने का दम भी है। आफ्ताब साहब, एक और बात क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है इस तनाजुर के अंदर कि इंडिया जो बार बार दावे करता था कि जी पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे, मेन लैंड पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे। इस वक्त जब उनके रॉकेट मेन लैंड पाकिस्तान के ऊपर गिरते हैं, यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारा दिफाई निज़ाम है वो उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर सका? ये क्या वजह थी कि यहाँ तक पहुँचे कैसे? चूँकि जब बालाकोट वाला एपिसोड हुआ था हमने उनको फ़ौरन इंटरसेप्ट कर लिया था। इस सवाल क्या कोई नई बात थी? देखिए, सारा दुनिया में हमने देखा है कि ट्रेड सेंटर, अमेरिका एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, ताकत है, लेकिन अमेरिका पर भी हमले हो जाते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा, हाल ही में इन्होंने ईगला एस एक मुआहदा हुआ है कि जो रशिया से इन्होंने तकरीबन कोई 90 के करीब 48 घंटे पहले वो डील मार के, अब ज़ाहिर है जंगी जुनून में मुब्तला एक मुल्क है, हमसे कई गुना बड़ा है, पैसा है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया उसके साथ खड़ी है, और हम पाकिस्तानी, आपको पता है, एक छोटा सा मुल्क, सिर्फ़ एक ईमानी क़ुव्वत पे चलने वाले, और इस जज्बा जुनून और हुब्बुल वतनी पे, और आप जैसे लोग और ये हमारे जवान, हमारे शाहीन, तो हम इस पे चलने वाले लोग हैं। हमारी इकॉनमी देखें, फिर भी हमने जो उन्हें सबक सिखाया है, उन्होंने गो के 48 घंटे पहले ली चीज़ें, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम इसकी भी नौबत नहीं आएगी। तो अमेरिका पर भी हमले हो जाते हैं, बरतानिया में भी हमले होते हैं, यूरोप में भी पूरी ट्रेंस का सिस्टम है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमला हुआ, फिर जब जो डॉग फाइट हुई, फिर जब हमने जाके उन्हें घर जाके उनके घर में उनके तैयारों को गिरा के बताया,
تو وہ ایک اصل چیز تھی، وہ جو رسپانس تھا، وہ جو ٹائم تھا، وہ جو 12:40 سے 1 بجے کے درمیان اور صبح 3 بجے تک جو ہم نے دکھایا، اس سے پہلے کہ دنیا اٹھے اور ٹرمپ صاحب اٹھ کے جو ہے گودی میڈیا اور مودی سرکار کو شیمی کریں، ہم نے اس سے پہلے اپنا کام اتار دیا. آفتاب صاحب، شرم کا گجرات کے کسائی سے کچھ لینا دینا بھلا ہے؟ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. مگر یہاں پہ سوال ایک اور بھی اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاگ فائٹ ڈیفینیٹلی جو ہے دنیا بڑی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی پروفیشنلزم کی، ٹیکنالوجیکل پروگریس کی، مگر ساتھ ساتھ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم خود بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کی اتنی اوقات نہیں تھی وہ پاکستان کے اندر گھسے، انہوں نے اپنی سرزمین سے اٹیک لانچ کیے ہیں، تو اگر بھارتی طیارے اس سرزمین کے اوپر نہیں آئے، اس پاک سرزمین کے اوپر ان کے آنے کی اگر اوقات نہیں ہے، ہم نے کیسے ان کو مار گرایا؟ سارا یہاں آپ دیکھیں نا، آپ PL-15 بھول رہی ہیں. ہمارے جو اسکواڈ میں حال ہی میں جو PL-15 ہم نے، اب تو یہ آپ مارکیٹ دیکھیے گا، جیسے رفائلز کی مارکیٹ گری ہے، اس طرح آپ اپنی اور یہ چین کے اور پاکستان کے تو مزے لگ گئے، وارے نیارے ہو گئے. J-10C کی بھی مارکیٹ بڑھے گی. جی وہ تھنڈر. اب مسئلہ کیا ہوا کہ PL-15 کام کیسے کرتا ہے، یہ بیونڈ دا ویژول آپ دیکھیں، یہ پہلی وہ جنگ قرار دی جا رہی ہے کہ جو بصارت سے دور ٹارگٹس کو جس نے نشان، آپ نے گائیڈڈ میزائل دیکھے ہوں گے، کروز میزائلز دیکھے ہوں گے کہ وہ ہدف کو، لیکن یہاں PL-15 کا نظام ایسے کام کرتا ہے کہ وہ جب لانچ کرتا ہے جہاز اس کو، تو وہ جا کے اس اپنے ہدف کو ڈھونڈتا ہے، اور جو جہاز کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے اس سے وہ میزائل لنک ہوتا ہے، اور وہاں سے لیتا ہے اپنے ہدف کا کہ ہدف کھو نہ جائے، اور اس ہدف کے پیچھے ہوتا ہے. اور جب وہ ہدف کو پاتا ہے اور تو اس کے بعد اس کے اپنے اندر کا ایک ریڈار وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ ہدف کو ٹارگٹ کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے. اب جب اس نے ٹارگٹ ہٹ کیا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی ہم کیسے جان پائے کہ ہم نے رفائل مار گرایا؟ ہاتھی جو ہے، وہ جو ابرہا کے ہاتھی آئے تھے، اور الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، تو ہمارے ابابیلوں نے کیسے گرائے وہ؟ ہمیں پتہ کیسے چلا؟ ہمیں پتہ ایسے چلا کہ ان کے سگنلز غائب ہو گئے. انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا ایک ڈسٹریس کال بھی وہ دیتا ہے، بالکل اس نے کال دی، اور ہم نے پھر ہمارے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کل رات ہی تقریباً کوئی 3-3:30 بجے کے قریب سائبر اٹیک بھی ہوئے. ہم نے پھر ایک وہ جنگ بھی لڑی ہے، پھر ان کا پورا ڈیٹا بھی ہمارے ہیکرز نے اٹھایا ہے، پھر ان کے نیکسٹ کیا پلانز ہیں وہ بھی. وہ انڈیا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ تو 2-3 دن کے موڈ میں تھا کہ ہم یہ کریں گے، ان کا تو سارا پروگرام ہی وڑ چکا ہے. اچھا، پروگرام چونکہ انڈیا کا اگر وڑ گیا ہے اس تمام تناظر کے اندر، تو ایک اور بھی چیز ایڈریس کرنا اس وقت بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر مساجد کو شہید کرنا، یہ تو پھر اسی RSS کی مسلم دشمنی کا شاخسانہ نظر آتا ہے، جس کے تحت جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جاتا ہے. ایون بھارت کے جو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ان سے تو ان کی زمینیں، ان کی پراپرٹیز سب کچھ چھین لیا گیا ہے. بابری مسجد کو جیسے شہید کیا گیا، یہ وہی والا سلسلہ جو ہے یہاں پر بھی دہرانے کی کوشش کی گئی. مساجد کے اوپر حملہ کرنا کس قدر ناپاک، اتنا دشمن گر گیا یہاں پر. سارا مجھے یاد ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو بابری مسجد کا آپ نے ذکر کیا. ہم لوگ کیسٹ کا اور ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ ہوتا تھا، اور یہی جو مولانا صاحب جن کی مسجد پر حملہ ہوا ہے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی. اس وقت کیسٹوں کے نام ہوا کرتے تھے کہ ان کی کیسٹ بڑی چلتی تھی، بابری مسجد، اور اس میں وہ بتاتے تھے کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا. تو جب بابری مسجد کو شہید کیا، ان مولانا صاحب نے قسم کھائی تھی میں انڈیا سے بدلہ لوں گا، اور پھر انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے، اور پھر انڈیا آج تک رو رہا ہے. آج تو انڈیا نے ان کے گھر کی مسجد سبحان اللہ پر حملہ کیا، اور ان کی بہن کو شہید کیا ہے، ان کے بہنوئی کو شہید کیا ہے، ان کے بھتیجوں بھانجوں کو شہید کیا ہے، معصوم نہتے شہریوں کو، سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے. تو مولانا صاحب نے آج BBC کو کہہ دیا ہے کہ ہم یہ زخم بھولیں گے نہیں. یہ مولانا صاحب کا آپ ذکر کریں، مسعود اظہر صاحب، ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. وائی انڈیا از سو obsessed about him؟ انڈیا کو اتنی زیادہ ان کے بارے میں ہر وقت جو ہے وہ مرچی کیوں لگی رہتی ہے؟ انڈیا کی کیا اتنا زیادہ پرسنل گرج ہے مولانا مسعود اظہر کے حوالے سے؟ تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں. مسعود اظہر صاحب ایک صحافی تھے، ایک جرنلسٹ تھے، جو گئے تھے وہاں 1994 میں، اور انہوں نے اریسٹ کر دیا. تو جو بین الاقوامی قوانین نہ یہ دے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز سے ماوراء ہیں. جب اریسٹ کیا، انہیں جیل میں ڈال دیا، تو ان کے لیے پھر کچھ لوگوں نے ایک طیارہ ہائی جیکنگ ہوئی. اور ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، جب آپ، ان کا سگا بھائی تھا اس میں، CIA نے بھی دیا، انٹیلیجنس رپورٹ سے سب سامنے پڑا ہے، فلمیں بھی بنی، ابراہیم کا نام، عبدالرؤف کا نام. تو میرے بھائی کو اگر کوئی کچھ کہے تو میں تو پھر جان بھی دوں گا، اپنے بھائی کو لاؤں گا واپس.
تو ان کے بھائیوں نے یا ان کے چاہنے والے محبت کرنے والوں نے انہیں واپس لایا اور وہ پھر ایک ڈیل ہوئی, وہ واپس مسعود اظہر صاحب پاکستان آ گئے. مجھے یاد ہے میرے محلے میں جب ہم کیوں آباد میں رہا کرتے تھے تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک بچہ تھا, وہ بھی گیا ہوا تھا, وہ بھی انڈین جیل میں تھا. تو وہ کارڈ والے فوٹوز ہوتے تھے, موبائل کا زمانہ نہیں تھا. ہم مسعود اظہر صاحب سے دارالفتاء والارشاد تھا, مفتی رشید صاحب کا ایک ادارہ جو ابھی جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم والا ہے, جو ابھی کاکول گئے تھے. تو دارالفتاء والارشاد گئے, یہ کشمیر کے وزیر اطلاعات مظہر سعید شاہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے, اور ہم نے وہ تصویر اندر بھجوائی کہ جی یہ بچہ ہمارا آپ کے ساتھ کہتا ہے. انہوں نے بلایا, ہم سے بات چیت بھی ہوئی. تو اس سے پہلے یہ حرکت الانصار, حرکت المجاہدین ان تنظیموں کے نیچے ہوا. پھر مسعود اظہر صاحب نے اپنی ایک جماعت بنائی جیش محمد, اور جیش محمد مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی مسجد الفلاح کے گراؤنڈ میں پروگرام ہوا, اور وہاں بڑا ایک بیعت ہوئی, اور سب لوگوں نے, نوجوانوں نے, کیونکہ جو پاکستانی ہیں ان کا کشمیر کے ساتھ جس طرح ہمارا فلسطین کے ساتھ یا مسجد اقصیٰ کے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کی, عوام کی کشمیر کے ساتھ ایسی محبت ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور ہم ہندوستان کو نہیں دے سکتے. تو پاکستان کے دفاع کے لیے ان نوجوانوں نے بیعت کی کہ ہم لڑ جائیں گے, مر جائیں گے. مسعود اظہر صاحب جو تھے وہ بات لے رہے تھے. جی, تو مسعود اظہر صاحب کا بڑا پروگرام ہوا, بیعت لی, اور وہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود, اور وہ سارے نعرے لگے, اور وہاں جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا, اور اس کے بعد یہ جیش محمد چل پڑی. بڑے پھر اس کے اوپر بین بھی لگا. ایک اور چیز جو ہے آفتاب صاحب کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت اگر آپ انڈین میڈیا, انڈین ڈیفنس اسٹریٹجسٹ, انڈین صحافی, سیاستدان, سب کی اگر زبان آپ سنیں, ایسا لگتا ہے کہ حافظ سعید اور مسعود اظہر صاحب, یہ دو بندے, ان کی دہشت وہاں پر جس طریقے سے وہاں لرزہ تاری یہ دونوں پرسنالٹیز وہاں پر کر رہی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ انڈیا کی چونکہ ٹیرر پراکسیز اور ٹیرر پلاٹس, اسیسینیشن پلاٹس پوری دنیا کے اندر کام کرتے ہیں. انڈیا نے پورا جال پوری دنیا میں بچھایا ہوا دہشت گردی کا. تو کیا وجہ ہے کہ اگر وہ امریکی سرزمین کے اوپر بھی ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے, کینیڈا کے اوپر بھی کرتا ہے, پوری دنیا کے اندر کر سکتا ہے, پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف ابھی تک ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کیمپین کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟ چونکہ انڈیا اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہے, دہشت میں مبتلا ہے وہ. دیکھیے جی, انڈیا کی عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانا, رائی کا پہاڑ بنانا. مسعود اظہر صاحب ایک صوفی آدمی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, باولپور کی مسجد میں ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے, لوگ جاتے ہیں, ان سے اصلاحی ایک تعلق قائم کرتے ہیں. حافظ سعید صاحب اب ایک ٹیچر کی حیثیت, پھر یہ مسائل, پھر وہ ایک بزرگ آدمی ہے, وہ بوڑھا آدمی. انڈیا کے اعصاب پہ ویسی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں. ان کی ایک انڈسٹری ہے نا, وہ بالی ووڈ اور وہ ڈرامہ, تو ہر چیز کو زی ڈرامہ, وہ ساس بہو کی لڑائیاں ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا سمپل سی لڑائی. ہمارے یہاں ساس بہو لڑتی ہیں, 2 منٹ بعد پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے, شام کے کھانے پہ اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں. انڈیا کے ڈرامے میں آپ دیکھیں ساس بہو پہ 100 ایپیسوڈز گزر جاتے ہیں. تو انڈیا کی یہ عادت ہے, بڑی پرانی عادت ہے, تو اس کے اعصاب پہ ویسے ہی سوار ہے. رہی بات یہ کہ کیوں نہیں کر سکی انڈین کاؤنٹر انٹیلیجنس پاکستان کے اندر کام, تو میری بہن انڈیا نے کیے ہیں. کراچی میں منظور کالونی والے صاحب اگر آپ کو یاد ہوں, سیالکوٹ والے صاحب جو فجر کی نماز میں ٹارگٹ کیے گئے, انڈیا نے تقریباً کوئی 6 سے 8 کے قریب وہ لوگ جو سابقہ جہادی رہنما, راولہ کوٹ میں ایک شہید کیے. سابقہ جہادی رہنماؤں کو, مقبوضہ کشمیر حریت پسند رہنماؤں کو شہید کیا, ٹارگٹ کیا ہے. لیکن اب ہم نے ایسے سیکیورٹی میئرز لے لیے ہیں کہ جو بھی امت مسلمہ کے ایسٹس ہیں انشاءاللہ ان تک پہنچنا اب اتنا آسان نہیں ہے. جب جیتے ہم نے یہ دیکھا AQ خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, لیکن الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان طبعی موت, ان کا انتقال ہوا, مدفون ہیں. نہ امریکنز پہنچ سکے, نہ انڈینز پہنچ سکے. یہ عراق نہیں ہے کہ آپ کسی تک بھی پہنچ جاؤ گے اور مار دو گے, اور اس کی نہ یہ بھوٹان ہے, یا نہ یہ نیپال ہے, نہ یہ بنگلہ دیش ہے. آفتاب صاحب یہاں پر ایک اور نقطہ اٹھانا بہت ضروری ہے, چونکہ تھوڑی سی بات ہمیں بچر آف گجرات کے بارے میں بھی کر لینی چاہیے. لگتا ہے ایسا کہ بہت زیادہ وہ انسپائرڈ ہے صہیونیت کے ساتھ, اور اب جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے, جو ملبے کے اندر اس وقت بھی فلسطینی دفن ہے, وہ تمام کے تمام جو سیڈسٹک اپروچ ہے, وہ والا وائلنس ہے, وہ اپریشن ہے, بڑا پسند آ رہا ہے مودی کو. اور لگتا ہے ایسا کہ تمام کی تمام ڈکٹیشن جو نیتن یاہو سے یہ لیتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی لابی بھارت کے لیے کتنا ایکٹیو ہے, US کے اندر, ویسٹ کے اندر. اب اس تناظر کے اندر اگر صہیونیت ہندوتوا کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو کہ نظر آ رہا ہے صاف, تمام سائنس ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو یہ جو ٹوئن آئیڈیالوجیز ہیں خطے کے اندر کیسے تباہی پھیلا سکتی ہے؟ پاکستان کے لیے کس حد تک اس میں خطرہ ہے؟ پاکستان کے لیے تو جی روز اول سے انڈیا اور اسرائیل خطرہ ہے ہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو اور مودی کی جوڑی, کہیں وہ گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, کہیں گپیں ہانک رہے ہیں, ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ, اسرائیلی فوجیوں کا, صہیونی فوجیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, مقبوضہ وادی میں آنا,
اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی ٹریننگز کورسز یہ سب کچھ تو سب کے سامنے، بلکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اسرائیلی اکاؤنٹس انڈیا کے حامی ہیں اور انڈینز اسرائیل کے حامی ہو کے غزہ ایک اس میں اگر تھوڑی سی مزے کی بات اگر ایڈ کر دوں، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھارتی آر ایس ایس کے بھگت ہیں، اور یہ جو ایک بڑی ایک کہتے ہیں احساس کمتری میں مبتلا یہ جو انڈین قوم ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ منت کر رہے ہوتے ہیں اسرائیلیز کی کہ بقا ہمیں اڈاپٹ کر لو ذرا، ہمیں تھوڑا سا ہمیں اپنا لو، گلے لگا لو ذرا. وہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ کمتر، بہت ہی نیچ، بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، بہت گھٹیا سمجھتے ہیں. حرکتیں بھی تو گھٹیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر مسلمان بھی الحمدللہ 2 4 6 کو آپ چھوڑیں، وہ جو بیچارے ان کی بھی مجبوری ہے، انہوں نے رہنا ہے وہاں، جن کو لگتا ہے کہ کسی دن وہ گائے ماتا جو ہے اس کا وہ یورین بھی کنزیوم کر لیں گے، ایسا لگتا ہے. ہماری بات ہوئی ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں یار ہم نے رہنا ہے، ایکٹنگ کر رہے ہیں، بڑا پریشر ہے، ہمیں اگنور کرو. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا، بنگلہ دیش کا جھنڈا اور فلسطین کا جھنڈا یوں روڈوں پہ اپنے لگایا، ڈالا تاکہ لوگ اوپر سے گزریں. تو وہاں کی عوام نے وہ جھنڈے اٹھائے. فلسطین والوں سے بیچاروں سے ہندوستان کا کیا لینا دینا، انڈیا کا کیا؟ یہ وہ مینٹلٹی ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ جو قصائی کی اور سوچ ہے جو وہ متاثر ہوا پڑا ہے نا. تو فلسطینی مسلمان ہیں بیچارے، نہتے مظلوم مسلمان. تو جب ان کی نفرت کا یہ عالم ہے تو اب ہمارے ہاں لوگ مزید ثواب سمجھ کے اس کو کہ یہ جو فلسطین کا دشمن، جو اقصیٰ کا دشمن، جو اسرائیل کا حامی، انڈیا، مودی، ان کے خلاف لڑیں گے. اور یہ جو آپ نے آر ایس ایس کے غنڈوں کی بات کی ہے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، اس پلیٹ فارم سے، کہ ہمیں اب انہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. امریکہ میں یہ کالعدم ہے، بین ہے. کینیڈا میں یہ کالعدم ہے، بین ہے. وہاں کینیڈا کے اندر انہوں نے کارروائیاں کی، انہوں نے سکھ رہنما مارے، کینیڈین شہری مارے، امریکی شہری مارے. مختلف ممالک میں آسٹریلیا نے ان کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے رکھی ہیں. پاکستان کو اب ان کے خلاف گھس کے کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ اب جنگ کے اصول ہوتے ہیں نا جی. جب ایک قوم اصولوں سے ماورا، حالانکہ اس جنگ میں پاکستان نے روایتی جنگ تھی، بہت ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کیا. چونکہ ہم ہمیشہ سے امن پسند ہیں، ہم نے کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے ان کی ملٹری انسٹالیشنز ماری، ہم نے اصل دہشت گرد مارے. اصل دہشت گرد بھارت ہے، یہ مودی جنتا ہے. ہم نے عورتیں بچے نہیں مارے، ہم انہی کو ماریں گے، ہم آگے بھی انہی کو ماریں گے. آفتاب صاحب اسی کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ایک بڑا زبردست میسج بھی ہمارے جو ہے یہ گیسٹ نے دیا ہماری عوام کے لیے کہ اس وقت یہ وقت آ گیا کہ دنیا جو آر ایس ایس کا یہ گند ہے پوری دنیا کے اوپر، اس سے اس وقت نجات حاصل کر لے. اب ان کو گھر میں گھس کے مارنے کا وقت آ گیا ہے. کہیں بھی ان کا ٹالرنس نہیں ہونا چاہیے، ان کو کہیں چھپنے کی جگہ، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.